थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। आज असेंबली के फ्लोर पे एक ही तरह के 3 तहरीके इल्तवा अमन व अमान के हवाले से आए हैं। यकीनन दुनिया भर में बलूचिस्तान के हवाले से जो ख़बरें जाती हैं वो यही होती हैं कि यहाँ पे बम धमाका हुआ, यहाँ पे टारगेट किलिंग हुई, यहाँ पे कत्लेआम हुआ। हम जाने जाते हैं इसी वजह से, इन्हीं वाक़यात की वजह से जाने जाते हैं और जानबूझकर ये बलूचिस्तान में अपने लोगों का इनमें कोई हाथ नहीं है। एक माहौल क्रिएट किया गया है, पैदा किया गया है कि इस सूबे में यहाँ के लोगों को इसी चीज़ में जो है मुब्तला किया जाए ताकि वो इससे आगे सोच नहीं सकें। उनकी रिकॉर्डिंग पे कब्ज़ा किया जा सके, उनकी सेंधक को कब्ज़ा किया जा सके, उनके साहिल व वसाइल पे कब्ज़ा किया जा सके, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके वसाइल तक नहीं पहुंच सके, वो पूरी ज़िंदगी आओज़ार में गुजारें, चीखने चिल्लाने पे गुजारें। आज जैसे मेरे साथी असद बलूच की शक्ल में या अख्तर हुसैन की शक्ल में अपनी सरजमीन का वो हक अदा कर दिया जो ज़िम्मेदारी उनके लोगों ने उनको सौंपी थी। मैडम, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे बलूचिस्तान के अमन व अमान पे 70 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि ये 70 अरब हमारे उन बच्चों पे खर्च होता जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे स्कूलें नहीं हैं। इस वक्त अभी यूएनडीपी या यूएनओ का एक रिसर्च आया जिसमें तकरीबन 35 से 45% बलूचिस्तान के बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं गुर्बत की वजह से। इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे स्कूलें नहीं हैं। कहीं पे प्राइमरी स्कूल है तो मिडल नहीं है 20-25 किलोमीटर तक, कहीं पे मिडल है तो हाई स्कूल नहीं है। ये 70 अरब मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के सेहत पे खर्च होने चाहिए थे। आज यहाँ पे सेहत पे तकरीबन हमारा पूरा दिन गुजर गया सेहत पे बहस करते हुए। हमारे हॉस्पिटल्स खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। दवाइयों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। चाहिए तो ये था कि ये पैसे सारे वहाँ पे खर्च होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हाकिम जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसे मरतब दी हुई हैं कि जो पैसा वो हमें खैरात के तौर पे देंगे वो उसी तरह वापस अमन अमान के नाम पर उनके पास जाएगा। और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे पेट काट कर जो टैक्स की शक्ल में हम पैसा देते हैं, दूसरे मद में हमारा पैसा जाता है, उससे जो 70 अरब की शक्ल में जो लॉ एंड एनफोर्स एजेंसीज़ को जाता है, जो बारूद ख़रीदी जाती है, जो गोलियाँ ख़रीदी जाती हैं, जिन नौजवानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। चाहिए तो ये था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होता, लेकिन दहशतगर्दों को कोयटा में खुलेआम छोड़ दिया गया है। मैडम, वो जो लोगों के कत्लेआम में मुलवस थे, जिनके हाथों से इज्तिमाई जो कब्रें हैं तूतक में, जिनके हाथों से सफूरा का वाक़या पेश आया, जिनके हाथों से शाहनूरानी का वाक़या पेश आया, जिनके हाथों से जैकबाबाद और शिकारपुर का वाक़या पेश आया, जिनके हाथों से बुकला का जो कोयटा का वाक़या पेश आया। मैडम, जिन वाक़यात की मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें से उन वाक़यात में एक आदमी कत्ल नहीं हुआ, उनमें 50 आदमी कत्ल हुए, उनमें 80 आदमी कत्ल हुए। लेकिन वो आज उन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार कोयटा में दंदनाता फिर रहा है। हमारे बहुत से यहाँ पे सेलेक्टेड लोग, मैं इलेक्टेड नहीं कहूँगा, सेलेक्टेड लोग, उनको बाकायदा कहा जाता है कि जाएँ मौसूफ़ के साथ दावतें नोश फरमाएँ, सेल्फियाँ बनाएँ और उसकी पार्टी को जो पहले वह मुशर्रफ के दौर में उनकी पार्टी को दिफाई तंजीम के नाम से पहचाना जाता था, मौसला दिफाई तंजीम, उनको खुली छूट दी हुई थी कि आप बलूचिस्तान में जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उनका कत्लेआम करें, जो अच्छे अच्छे मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, उनका कत्लेआम करें, आप पुलिस ऑफिसर्स का कत्लेआम करें, जो सियासी वर्कर्स ज़्यादा एक्टिव हैं उनका कत्लेआम करें। मैडम, मैं समझता हूँ कि आज फिर वही हालात दोबारा
لے کے آیا جا رہا ہے۔ میرے اپنے حلقے میں اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، بھوسے کی گاڑی کی کیا حیثیت ہے؟ آج بھوسے کی گاڑیوں پہ فائرنگ کیا جاتا ہے کہ بھتہ دو ہمیں، یہی ڈیتھ اس کو اٹھ کے کاریں دے۔ آج پتھر کی گاڑیوں پہ جو غریب محنت مزدوری کرتے ہیں ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ محمد توحید لہڑی نامی شخص، غریب آدمی جو اپنا گزر بسر اس گاڑی کو چلا کر کیا کرتا تھا، اپنے بچوں کو پالتا تھا، شہید ہو گیا۔ اس کا بیٹا نوجوان جو اس کے ساتھ تھا، آپ یقین کریں وہ اس کو میں نے خود دیکھا، میرے پاس لے کے آ گئے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اب اس گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں جو اس کو پال سکیں، اس گھر کو چلا سکیں۔ تو اس طرح کی پالیسیاں اس ملک کو چلانا ہے یا بگاڑنا ہے، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو ادارے یہاں پہ کر رہے ہیں، جنہیں ہماری غریب جو ہم لوگوں کے جو عوام کا جو پیٹ کاٹ کر کے جو پیسہ ٹیکس کی شکل میں ان کو جاتا ہے کہ وہ ملک کو چلائیں، ان کی پالیسیاں یہی ہے۔ اگر ان کی پالیسیاں یہی ہے تو میں اسد بلوچ والی وہ بات کہوں گا کہ اب بلوچستان میں رہنے والے اباسی، چاہے بلوچ کی شکل میں ہے، پشتون کی شکل میں ہے، ہزارہ کی شکل میں ہے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ کفر کا حکومت چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا حکومت نہیں چل سکتا۔ اگر اس طرح کیا گیا اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے سامنے قتل کیا گیا، ایسا کون سا واقعہ دن گزرتا ہے کہ جہاں پہ یہ خبر نہیں آتی کہ کسی نوجوان کو لاش کو پھینکا گیا؟ ایسا کون سا علاقہ ہے بلوچستان میں جہاں پہ یہ خبر نہیں آتی ہے کہ کسی نوجوان کو اٹھایا گیا؟ میں سمجھتا ہوں ابھی وقت ہے ان قوتوں کے لیے، ان اداروں کے لیے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہاں کی فضا راس نہیں آتی، جو یہاں پہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا احساس ان تک نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے حالات رہتے ہیں، آج ہمارے علاقہ میں انہی ٹارگٹ کلرز کو، جن کو باقاعدہ کارڈز تقسیم کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہ ہر جگہ پہ فائرنگ کرتے ہیں، پتھروں کی گاڑی پہ، بھوسے کی گاڑی پہ۔ ابھی جو زمبات کی 3 گاڑیاں وہیں پہ میرے علاقے میں اسی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے اٹھایا، ان کو لوٹا اور کوشش کی کہ ان کو جو ہے تیل کے ساتھ اغوا کر کے گاڑیاں بھی لے جائیں۔ 2 تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، ایک کو پورے گاڑی غائب۔ وہی لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے زیر صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا، تصویر اٹھایا تھا کہ اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھایا ہے وڈ میں۔ کون ہے یہ لوگ؟ ادھر بہت سارے ہمارے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، میں کیا کہوں کہ وہ میرے ساتھ خود آ کے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بندے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہمارے بندے کو چھوڑو، تو کہتا ہے 40 لاکھ دو، 50 لاکھ دو، 1 کروڑ دو، 2 کروڑ دو۔ چھوڑ دو ایسے لوگوں کو۔ اگر اداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ کیوں ان کو اس طرح پال کے چھوڑا ہوا ہے کہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالیں، اغوا برائے تاوان کی شکل میں، لوٹ مار کی شکل میں؟ اگر اس طرح ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، 21ویں صدی ہے۔ آج پوری دنیا بلوچستان کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ آج بلوچستان کا ایک ایک واقعہ اسی دن پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ہر جگہ پہ پہنچتا ہے۔ اگر اس طرح بلوچستان کو چلانا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ پھر یہاں پہ قتل و غارت گری، یہ جو سب کچھ ہے، یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان والے کر رہے ہیں، بلوچستان والے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی اٹھے، آج جو بھی کوئٹہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جب سے یہ موصوف آیا جس کو یہاں پہ کوئٹہ میں بٹھایا گیا ہے، سب سے پہلا واقعہ مچھ کا ہوا ہزاروں کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئٹہ میں آئے دن جو نوجوان اغوا ہوتے ہیں، مستونگ میں جو ٹیچرز اغوا ہوئے، پھر یہ ہمام والوں کا واقعہ ہوا کہ جی یہ جو بلوچ جو ہیں یہ تو بڑے خراب ہیں، یہ تو امن پسند نہیں ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں۔ ادھر فوج کی ضرورت ہے، ادھر سرجری کی ضرورت ہے۔ سرجری یہاں پہ بلوچستان میں عوام کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ اگر سرجری کی ضرورت ہے تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو ہے ذہن کی سرجری کی ضرورت ہے، ان کی دماغ کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ برادر اقوام اس طرح نہیں چلتے ہیں، ملکوں کو اس طرح نہیں چلایا جاتا جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ ایک محکوم قوم کے طور پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں، ایک غلام کے طور پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ آپ کو چلانا چاہے ہوگا۔ آپ کو پہلے فرسٹ شہری کی بنیاد پہ چلانا ہوگا، دوسرے اور تیسرے شہری کے درجے کے طور پہ ہم اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں بھی وہی حقوق چاہیے جو دوسرے صوبے میں لوگوں کو میسر ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی آج چاہیے تھا کہ بجٹ آ رہا ہے یا ہمیں تعمیر و اس کی بات ہونی چاہیے تھی، ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے تھی۔
لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ اسمبلی آیا ہے تب سے امن و امان کا مسئلہ. ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے ضیاء لنگف صاحب, میں نہیں سمجھتا ہوں اتنا خود مختار ہوگا. میں نہیں سمجھ, اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہاں پہ اظہر خان اچکزئی کی شکل میں امن و امان کے لیے کتنا رویا اس نے, کتنے بار اٹھایا اس نے, کہا ہے کہ ہمارے علاقوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. آج اسد بلوچ صاحب بھی اٹھے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. یہ ان دونوں کا تعلق اپوزیشن سے نہیں ہے, گورنمنٹ سے ہے. تو اس کا مطلب واضح طور پہ ہے کہ یہ اسمبلی ابھی تک مفلوج ہے, یہ کیبنٹ مفلوج ہے, یہ گورنمنٹ مفلوج ہے. یہاں پہ کسی اور کی گورنمنٹ ہے, یہاں پہ حکمرانی کسی اور کی ہے, کسی اور شکل میں. ہم سارے غلام ہیں. پالیسیاں وہ مرتب دیتے ہیں, لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں کرائے کی شکل میں. جو بھی کام لو ان سے, قتل و غارت گیری کا, اپنے بھائی کا قتل کرو, ڈیزل والے کا قتل کرو, جو پتھر لے کے جا رہے ہیں ان کا قتل کرو, جو پورا سال محنت مزدوری کر کے گندم جو ہے اگایا ہے, ابھی کٹائی کا موسم آیا تو بھوسا اٹھا رہا ہے تو اس کا بھی قتل عام کرو. ملک اس طرح میڈم نہیں چلتی ہیں. پوری دنیا کو دیکھیں, بہت ساری ملکیں کامیاب چل رہی ہیں, بھائی چارے کی بنیاد پہ چل رہی ہیں, بڑی تیز ترقی ہو رہی ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں, اس ملک کو سنبھالیں, برابری کی بنیاد پر تمام قوموں کو حقوق دیں. آج میں پچھلے 3 سال سے میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں. وہ فنڈ مجھے نہیں دیا جاتا ہے جو میرے مخالف اور اس دہشت گرد کو دیا جاتا ہے. آپ کا PSDP جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے. شرم آنا چاہیے ان کو جو اس کو دے رہے ہیں, شرم ان کو آنا چاہیے جو اس کو لے رہے ہیں. اس طرح کے لوگ اس ملک میں, ہمارے نوجوان جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس ملک میں ایک دن کے لیے تیار نہیں, وہ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسیاں غلط ہیں. اس طرح کے لوگ ہوں گے, پالیسیاں مرتب دیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو چلائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انارکی ہوگی. لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. آج کچھ دنوں بعد بجٹ آنے والا ہے. بحیثیت ممبر اپنے حلقے کا مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے, لیکن موصوف کے لیے ٹیمیں جا رہی ہیں, روڈیں ناپ رہے ہیں کلومیٹروں کے حساب سے, اور ڈیمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ اتنے ڈیمیں دیں گے, اتنے واٹر سپلائی کے نام پہ دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سارا جو ہے صرف اپنا جو ہے کمیشن کی شکل میں ان کو نوازنے کا طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نوازیں, ایسے گروپوں کو نوازیں, توانے کریں جو عوام دشمن ہو, جو صوبہ دشمن ہو, جو بلوچ دشمن ہو, جو پشتون دشمن ہو. میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ایسی کارروائیوں کی, ایسی پالیسیوں کی جو اوپر سے بنائے جاتے ہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ بہت ہی مشکور ہوں میڈم. احمد نواز بلوچ صاحب.